बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई कारोबारी शख्सियात से, उसकी तफसील पिछली वीडियो में बताई। कुछ पॉजिटिव चीज़ें सामने आई, कुछ लोगों ने इस पर नेगेटिव चीज़ें भी देखी हैं। कारोबारी शख्सियात ने तनकीद भी की है, उन कुछ को इसमें उम्मीद नज़र आई है। आप कैसे देख रहे हैं इनको? देखें करामत मुग़ल साहब, इसके सारे एंगल्स देखना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि हम इस पर बड़ी तफसील से बात कर चुके कि पाकिस्तान में पहली मरतबा नहीं आया, इस मरतबा नया क्या है, क्या हो सकता है, और उम्मीद को, होप को, तवक्को को बेचना निस्बतन आसान होता है। लोगों को ज़ाहिर है कि ये एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन है कि जो करप्ट लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, नोचा है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, उनको आप कटहरे में आता हुआ देखेंगे और पाकिस्तान तरक्की की राह पे जाएगा, लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। ये वो नारे हैं जिनको बेचना बहुत आसान है, लेकिन असल मामला है एग्जीक्यूशन का। और इसमें बहुत सारे लोग, ज़ाहिर है एक तो वो है ना जो बिल्कुल ही बिला वजह तनकीद कर रहे हैं, कुछ है जो उसमें अदाद व शुमार सामने रख रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि इसमें मसाइल क्या आएंगे, सही किस वजह से माजी में ये नहीं हो सका। अब शब्बर ज़ैदी उनमें से एक हैं। शब्बर ज़ैदी चेयरमैन FBR रहे, लेकिन वो भी बदकिस्मती से नाकाम लोगों में बिल्कुल उनका शुमार होता है। नहायत जिन्होंने जिनसे उम्मीदें लगाई लोगों ने, और ही एंडेड अप एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग। और फिर वो अपनी वजूहात बताते हैं कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की वजह से ये हुआ, फ़लाँ की वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, ये करने लगते थे तो उसका फ़ोन आ जाता था, वो करने लगते थे तो उसका फ़ोन आ जाता था। वो कुछ चीज़ों की निशानदही कर रहे हैं, वो बड़ी पर्टिनेंट है। देखें, याद करें 2019 फरवरी का महीना था, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप उनको कहा जाता है कि वो मिसाली थे, बेहतरीन थे, एक सफ़ा था, एक पेज था, और बहैसियत मजमूई कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। फिर जो इन्वेस्टमेंट प्लेज हुई थी, अनाउंस की गई थी 2019 में 20-21 अरब डॉलर की, वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। उस वक्त क्या मसाइल आए थे, और आज जब पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है, जहाँ पर दिन में चीनी की कीमत 15 रुपये बढ़ जाती है, जहाँ पर डॉलर जो है वो स्लाइड डाउन भी करता है और अपवर्ड भी करता है, ज़्यादा अपवर्ड करता है, 11 रुपये कम भी हुआ था एक दिन जी। ये तो कारोबार की सूरत हाल नहीं होती, इसमें तो इसको तो जुआ कहते हैं। जहाँ डेसिमल्स में, इशारियों में बढ़े कीमत और कम हो, वहाँ पर स्टेबिलिटी शो होती है। जहाँ पर एक दिन में 5 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, और ओपन मार्केट में तो 20-20 रुपये ऊपर चला जाए, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। अच्छा, शब्बर ज़ैदी से वो उन्होंने इंटरव्यू दिया काशिफ अब्बासी को, और उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें ये नहीं है कि उन्होंने डूएबल नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इफ्स एंड बट्स रखे सामने, और उन्होंने ये कहा कि असल जो करने वाले ऐलान थे वो आर्मी चीफ ने नहीं किए। वो कौन से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर ये कर दिए जाते तो शायद बहुत बड़ा एक रिलीफ, एक कॉन्फिडेंस जो है वो मार्केट को आता, जो अभी कहते हैं कि नहीं आया। उनसे सवाल काशिफ अब्बासी ने किया कि 2019 में भी इसी तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके बारे में बात की जा रही थी, तो आपको लगता है कि ये हो पाएगा? तो शब्बर ज़ैदी कहते हैं कि देखें, ये हो सकता है कि मीडियम और लॉन्ग टर्म में हो जाएगी, लेकिन मुझे शॉर्ट टर्म में ऐसी कोई सरमायाकारी होती हुई नज़र नहीं आ रही, और ये दुख की बात है मगर ऐसा ही है। इस पे उनसे काशिफ अब्बासी ने कहा कि आखिर क्या बात है, क्यों नज़र नहीं आ रही है आपको? उस पर शब्बर ज़ैदी कहते हैं कि देखें, क्योंकि मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई होते हुए नज़र नहीं आ रहे। देखें, हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, ये पॉइंट उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ये पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, और एक होता है कैश फ्लो की शॉर्टेज। पाकिस्तान को इस वक्त FDI की ज़रूरत तो है, सरमायाकारी की, लेकिन FDI जो है वो पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। FDI का मतलब ये है कि आपको किसी ने आपके पास सरमायाकारी की, ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए या कोई और बड़ी बिजनेस के लिए, किसी भी सनत लगाने के लिए कोई बिज़नेस यहाँ पर उसमें पैसा लगाया, उसमें इन्वेंट्री ख़रीदनी है, उसमें उसकी मशीनरी ख़रीदनी है, वो पैसा फिर बाहर चला जाएगा। अगर 10 अरब डॉलर आया, 9 अरब उसकी मशीनरी की परचेज़ पे लग जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा? 1 अरब डॉलर। आपकी ज़रूरत तो 1 अरब डॉलर से बहुत ज़्यादा है। सही। तो वो क्योंकि वापस चला जाएगा, हमें इस वक्त कैश फ्लो की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि देखें, हमारे पास नेट कैश नहीं आता अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और पाकिस्तान को इस वक्त नेट कैश की ज़रूरत है। इस वक्त बातें हो रही हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, और ये कैश इनफ्लो के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। कैश कैसे आता है? मसलन आप OGDCL बेच दें या रेकोडेक बेच दें या PPL बेच दें, ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही कि FDI और कैश इनफ्लो में क्या फ़र्क होता है, और लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में
انہوں نے کہا کہ متعلقہ اتھارٹیز کو بھی اس معاملے میں گمراہ کیا جا رہا ہے، یعنی آرمی چیف کو. لوگ ان کو ایگزیکٹ سچویشن نہیں بتا رہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنے سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں ہوگا. واضح کہہ رہا ہوں، یہ ہماری فیلڈ ہے، ہم اس کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک ماضی میں ایک میٹنگ کا حصہ رہے ہیں جس میں پاکستان کے تمام چوٹی کی کاروباری شخصیات شریک تھیں. انہوں نے کہا میں تھا، حماد اظہر تھے، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ تھے. 9-10 بجے میٹنگ شروع ہوئی، رات 2-3 بجے تک وہ میٹنگ چلتی رہی. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ 5-6 گھنٹے ہم نے ضائع کیے تھے. اچھا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا. وہ کہتے ہیں کہ اب جو وعدے کیے گئے ان سے سوال ہوتا ہے کیا یہ ہو پائے گا، کیپیسٹی ہے ہمارے پاس یہ کرنے کی. اس پہ شبر زیدی کہتے ہیں کہ جو آج کے حالات میں پاکستان کی معیشت کی ذمہ داری لے گا، جو سنبھالنے کی ذمہ داری لے گا، اس سے زیادہ بدقسمت آدمی کوئی نہیں ہوگا. صحیح. کیونکہ معیشت کی لگامیں کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور میری درخواست ہے تمام لوگوں سے، چاہے وہ کسی بھی جگہ ہوں، کہ وہ معیشت کی لگامیں اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں. کوشش کریں یہ ذمہ داری پوری قوم کے ہاتھ میں ہو. کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک آدمی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے گا. فیئر انف. اس میں جو اپروچ ہے اس میں آپ تمام لوگوں کو اس کا حصہ بنائیں. دیٹ از دا رائٹ اپروچ. یہ ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے. کوئی اور 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے کھڑا ہو، اگر آپ نے کرنا ہے تو ایک ہولسٹک اپروچ ہے، اس کے ذریعے آپ پاکستان کی اکانومی کو فکس کر سکتے ہیں. اس لیے مساق معیشت کی بات بھی ہوتی ہے نا، اور کیا مذاکرات کریں، بات چیت کے ذریعے ان سب کو ایک ٹیبل پر لے آئیں. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ان میٹنگز کا تعلق ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں کوئی کام کی بات نہیں ہوتی. بزنس مین اپنے چھوٹے موٹے مسائل لے کے چلے آتے ہیں اور اس میں کوئی ٹھوس قدم یا اعتماد سازی کا اقدام نہیں سمجھتا. یہ وقت گزاری ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. صحیح. پھر ان سے جو ہے وہ سوال ہوا کہ جو ایم او یو پہ سائن ہوئے تھے 2019 میں 20-21 ارب ڈالرز کے، یہ انویسٹمنٹ کیوں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نہیں آ سکی. وہ کہتے ہیں دیکھیں کاشف صاحب، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 2021 سے آج تک آپ نے مجھ سے پاکستان کی معیشت کے بارے میں کوئی پازیٹیو بات سنی ہے؟ کبھی کہا کہ معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ اللہ میری زبان میں خاک ڈالے. سوال یہ ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ معیشت صحیح ہونے والی نہیں ہے اور یہ معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے. تو میں آ کر آپ کے پروگرام میں ایک میٹنگ کے بارے میں کہہ دوں گا جی بہت بڑا کوئی ہرا ہرا ہو گیا، کانفیڈنس بلڈنگ میئر کر کے لوگوں کو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دوں. آپ نے مجھے کہا نا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدے ہوئے، وہ کہتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا بورڈ آف انویسٹمنٹ بنا ہوا ہے، اس کا نیا چیئرمین آتا ہے، ایک پریزنٹیشن تیار کرتا ہے کہ میری فلاں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اتنے کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، اتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، اور حکومت اس کو عوام کو انویسٹمنٹ کہہ کے بتا دیتی ہے. ہاں، یہ شبر زادی نے کہا. پھر ان سے کہا کہ نہیں، اس وقت تو ایم او یو سائن ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ سر ایم او یو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں، ہم کریں گے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ہاں. مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ اگر میں سعودی عرب کا آدمی ہوں، ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ وچ نیڈز کہ اس کی ریئلائزیشن ہو. صحیح. کہتے ہیں کہ میں اگر سعودی عرب کا آدمی ہوں، سرمایہ کار ہوں، مجھے کس حکیم نے کہا ہے کہ میں پاکستان میں انڈسٹری لگاؤں؟ مجھے کس نے کہا ہے؟ اور وہ بھی انڈیا کو چھوڑ کر. پاکستان کی ڈیمانڈ تو کم ہو رہی ہے نا سر. میری گزارش ہے کہ میری گزارش سمجھ نہیں رہے آپ. پاکستان تو اکنامک تباہی کی طرف جا رہا ہے. انڈیا 6% اکنامک گروتھ کر رہا ہے. کسی بندے کو اکنامک گروتھ والے ملک میں انویسٹ کرنا چاہیے یا دوسرے ملک میں؟ اور وہ انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہیں. جو باہر بیٹھا ہوا ہے، جو یہ دیکھ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ یہاں پر دہشت گرد آ گئے ہیں، اور حکومت کہتی ہے کہ ہم الیکشن کے لیے سیکورٹی نہیں فراہم کر سکتے، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے، اور آپ کی الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ 21 ارب روپے نہیں دے سکتے کیونکہ الیکشن کرانے کے لیے خزانے میں پیسے نہیں ہیں. حکومت کہتی ہے کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اور یہ ساری کورٹس کے آرڈر کوئی مانتا نہیں ہے. ہاں، جب یہ سارا ماحول بنتا ہے تو پھر سرمایہ کاری تو ظاہر ہے کہ پھر کوسچن بن جاتا ہے. تو اس پہ ان سے سوال ہوتا ہے کہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2019 ہو یا 2023 حالات نہیں بدلے تو سرمایہ کاری کیوں آئے گی؟ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سادہ سی بات ہے، جب آپ کے ہاں ڈالر 333 پہ فلوٹ کر رہا ہے اور میں اگر سعودی سرمایہ کار ہوں، جب میں ڈالر لے کر آؤں تو $1 لے کر آؤں گا. اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈالر 400 روپے کا ہو گیا تو میرے 80 سینٹ رہ گئے. مجھے کتنا گیپ کور کرنا ہے آپ سمجھیں. اگر وہ 2019 میں ڈالر لے کر آتے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، $10 اس وقت لے کر آتے تو آج وہ 5 رہ گئے ہوتے. کیونکہ جب انہوں نے واپس اس کو کنورٹ کرا کے اپنا پیسہ جب باہر لے کے جانا ہے
تو وہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ کون بیوقوف ہوگا جو آج $10 کو $5 کرے گا. آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ 2024, 25, 26, 27 یا 28 میں ڈالر کہاں ہوگا, آپ اس کو کتنا اسٹیبلٹی دے سکتے ہیں. سعودی عرب والے برادرانہ تعلقات پر سرمایہ کاری نہیں کریں گے, وہ اپنی کمرشل فیزیبلٹی دیکھیں گے. اگر ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا روپیہ مسلسل گر رہا ہے تو وہ انویسٹ نہیں کریں گے. یہ باتیں کرنا بند کر دیں. آپ اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ میں نا امیدی کی بات نہیں کر رہا, لیکن اس حقیقت کو چھپانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ کو چاہیے تو یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے, آپ کو ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ ساتھ ہی کہتے ہیں دیکھیں کوئی مجھے پیسے یتیم سمجھ کے دے رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے. پیسے دے گا کاروبار کرنے کے لیے دے گا نا. پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ کسی سے مانگ رہے ہیں یتیم بن کے یا آپ ان کو کاروبار کے لیے کوئی اچھا موقع فراہم کر رہے ہیں. اس پہ کاشف کہتے ہیں کہ یاری دوستی پہ دے رہا ہے تو اور بات ہے, ورنہ اکنامیکلی وائبل تو نظر نہیں آتا. شبر زیدی کہتے ہیں کہ دیکھیں بنایا جا سکتا ہے. ناؤ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. آفٹر آل دا نیگیٹیوٹی دین ہی کمز اپ ود اے سولوشن, جو کہ سولوشن دینا آسان ہے, اس کے اوپر ایگزیکیوشن از دا مین پرابلم. ایبسلیوٹلی. وہ کہتے ہیں کہ جناب بنا سکتے ہیں, اس کو بنانے کی تیاری تو کریں نا. کل جب بزنس مین کے ساتھ بیٹھے تھے آرمی چیف, تو ان کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ بازار 6 بجے بند ہو جائیں گے. جو آپ کا یہ جو فرنس آئل جلا کے بجلی آپ بناتے ہیں, ڈالرز آپ کا لگتا ہے, وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. پوری دنیا میں ڈے لائٹ کو کنزیوم کیا جاتا ہے. اب یہ انپاپولر فیصلہ ہوتا ہے. صحیح. اچھا یہ نہیں سمجھ آتی کہ دیکھیں وہ سیاسی حکومتیں تھیں, اس وقت آپ یہ فیصلہ نہیں لے سکے. آج ایک غیر سیاسی حکومت ہے, آپ پیٹرول کی قیمت تو 20 روپے بڑے آرام سے بڑھا دیتے ہیں, یا آپ 18 روپے 19 روپے بڑھا دیتے ہیں, یا آپ 12-14 روپے 15 روپے بڑھا دیتے ہیں. بجلی کا بل آپ ٹھوک کے دے دیتے ہیں. جو آپ اتنے انپاپولر فیصلے کر رہے ہیں تو آپ یہ انپاپولر فیصلہ بھی کر لیں. ہم نے کیا تھا نا یہ فیصلہ, نہیں امپلیمنٹ ہو سکا. نہیں, جو اصل انپاپولر فیصلہ جس کا فائدہ ہے آپ کو 6 بجے انہوں نے بھی 10 بجے بننے کا اعلان کیا تھا لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اچھا پھر کہتے ہیں کہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ 5000 کا نوٹ بند کر رہے ہیں. اب جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جنہوں نے کھربوں روپے جو ہے وہ کیا ہوا ہے, آپ آج 5000 روپے میں جس کے پاس پیسہ رکھا ہے نا, آپ کہیں 5000 کا کرنسی نوٹ ختم, بینک سے چینج کرا لو. جو بینک چینج کرانے کے لیے آئے گا آپ اس سے پوچھو ہاں جی منی ٹریل کدھر ہے اس کی, جیسے انڈیا میں مودی نے کیا تھا. یہ پیسہ کہاں سے آپ کے پاس آیا, کتنا ٹیکس دیا تھا اس پیسے پہ. مثلا میں ہوں, میرے پاس ویسے نہیں ہے لیکن میرے پاس اگر 10 ارب روپے ہے اور وہ میں نے 5,000 کے نوٹوں میں کنورٹ کر کے رکھا ہوا ہے, ابھی تک رکھا ہوا ہے. بہت سارے لوگ اب ڈالرز میں یا سونے میں لگا چکے, لیکن جو بھی شخص ہے وہ جب جائے گا جا کے کہے گا کہ یہ جناب بینک میں میرے جمع کر لیں یا مجھے اس کی جگہ فلاں نوٹ دے دیں 1000 کا, تو اسے کہیں گے کہ بھائی کہاں سے ہے بتائیں نا, اس کے اوپر ٹیکس دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. یہ آپ کے ٹیکس ریٹرنز ہیں پچھلے 20 سال کے, آپ پیسہ چینج کرانے کے لیے آ رہے ہیں نا, یہ امپورٹنٹ بات ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایکسچینج کمپنیاں جو ہیں وہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ کل بند ہو جائیں گی. یہ جو پورے فوریکس ڈیلرز اور یہ سارا بلیک مارکیٹ کریٹ کرتے ہیں سب فارغ, یہ جو سارا کچھ ہے آپ اس کا کہیں نا کہ بند ہو جائیں گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ کل سے اعلان کریں کہ 2000 cc گاڑی جو ہے اس سے اوپر گاڑی یہ پاکستان میں 6 مہینے تک نہیں چلے گی. اچھا یہ فیصلہ کریں, یہ اعلان کریں نا, پھر پاکستان میں کانفیڈنس پیدا ہوگا اور بزنس چلنا شروع ہوگا. یہ صرف بیٹھ کے یہ کرنا کہ بزنس مینوں سے مل لیے, کانفیڈنس ڈیولپ کر دیا, $100 ارب کی انویسٹمنٹ آ جائے گی, اس سے کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو ایکشن نظر آنے چاہیے. ڈالرائزیشن بند کریں, ریگولیٹ کرنے کی بات نہیں کریں کہ ہم اس کو ریگولیٹ کریں گے, اس میں ہمیشہ وہ ہوتا ہے آپ اسے پلگ کریں, بند کر دیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ تمام چیزیں ہیں جو شبر زیدی صاحب کر نہیں پائے, لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو ہونی چاہیے. صحیح. یہ انپاپولر باتیں ہیں اس میں بہت ساری, چلیں بہت غیر مقبول فیصلے ہیں, غیر مقبول فیصلے ہیں. لیکن پچھلی حکومت بھی یہ کہتی تھی مشکل فیصلے ہیں. ہاں نہیں, غیر مقبول فیصلوں میں پھر یہ والے فیصلے بھی کریں نا. آپ کو اپنی سپورٹ بیس آپ وہ پھر دیکھیں نا, ان کے اپنے مفادات جڑے ہوئے ہیں. آپ شوگر مافیا پہ ہاتھ ڈالیں گے, سارے کے سارے سیاستدان ہیں. IPPs کے اوپر آپ ہاتھ ڈال لیں, آپ کے اسپانسر, آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ آیا یہ انویسٹمنٹ کے طور پہ وہ تھا, ڈالر میں آپ نے ان کو ڈیویڈنڈ آپ ان کو پیسہ دیتے ہیں, وہ بجلی پروڈیوس کریں یا نہ کریں, بٹ یہ سارے بھی دے آر اونڈ بائی آلموسٹ یہ پاکستانی ہیں یا پولیٹیشینز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے اسپانسر, بیک اینڈ کے اوپر وہی سارا کام ہے. تو یہ اس قسم کی گفتگو چل رہی ہے. اب 6 مہینے کس طرح یہ معاملہ چلتا ہے, کس صورت کون سی صورت اختیار کرے گا, اٹس لائک اونلی ٹائم ول ٹیل.
چلیں بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.